6वां दिन है और हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने जारी धरने से आप हजरात से मुखातिब हैं। हमारी ये तहरीक 23 नवंबर को बलूचिस्तान के जिले केट से शुरू हुई। शहीद बालाज की मारवा अदालत 5 दिसंबर तक तुर्बत शहीद फिदा चौक तुर्बत में जारी रहा, जबकि इस तहरीक के दूसरे मरहले में एक लॉन्ग मार्च का आगाज किया गया। 6 दिसंबर को तुर्बत से लॉन्ग मार्च रवाना हुई और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए 20 दिसंबर को इस्लामाबाद पहुंचा और 2 दिन इस्लामाबाद के जेलों में गुजारने के बाद 24 दिसंबर से ये धरना इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने जारी है। इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के मुतालबात पर संजीदगी से अमल करने के लिए रियासत को 1 हफ्ते की मोहलत दी गई थी। तोम, मन, गवादर, कुलदान, जीवनी, पसनी, उरमाड़ा, सुरबंदन, बेसेमा, नाग, खारान, दालबंदीन, यकमच, ब्राबचा, नौकुंडी, चेतर, वाशुक, चागी, नोशकी, डाडर, नसीराबाद, सिब्बी, खोलू, बारकान और तोंसा शरीफ शामिल है, जहां तफ्तान बॉर्डर का भी जिक्र करती हूं जो लोगों ने मुसलसल बंद कर रखा था। सिर्फ 10 दिनों में इन 50 शहरों में लाखों लोग सड़कों पर निकल आए थे, जिनमें अक्सरियत की तादाद खवातीन थी। हम समझते हैं कि बलोच नस्ल कुशी और रियासती मजालिम के खिलाफ लाखों लोगों का सड़कों पर आना इस तहरीक के हक में एक अवामी रेफरेंडम है। इस तहरीक के काल पर सिर्फ एक इलाके और एक रीजन से नहीं बल्कि मल्लीर, कराची से लेकर तोंसा शरीफ तक लोग रजाकाराना बुनियादों पर अपने घरों से निकल रहे हैं और इस तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं, जो खुद इस बात का सबूत है बलोच नस्ल कुशी का मसला कितना हकीकी मसला है और ये तहरीक किस कदर अवामी तहरीक है। काबिल एहतराम साफी हजरात, जैसा कि आप सबके इल्म में है, इस तहरीक की बुनियाद बलोच नस्ल कुशी और रियासती मजालिम जैसे इंतहाई संगीन मसाइल हैं और इस तहरीक के मुतालबात भी अपने आप में मुदलल और जमीनी अकायद के ऐन मुताबिक है। लेकिन आप साफी हजरात इस अमर के चश्मदीद गवाह हैं कि इस पुरअमन अवामी तहरीक के हवाले से रियासत के रवैये और इकदामात शुरू दिन से किस कदर जारियाना और पुरतशद्दुद और अनूस थे। हमने गुज़श्ता 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में रियासत के जारियाना रवैये और पुरतशद्दुद इकदामात के बारे में तफसील से बात की थी और इस पूरे दौरानिये में रियासत के रवैये और पुरतशद्दुद इकदामात में कमी के बजाय मजीद तेजी आई। दिन से जहाँ जहाँ हमारा लॉन्ग मार्च गुजरा और इस तहरीक की हिमायत में जहाँ जहाँ एहतजाज हुए, इनमें तकरीबन 15 शहरों मल्लीर, नाल, गुजदार, लियारी, अब खैरपुर, माड़ीपुर, डीआई खान और इस्लामाबाद में इस तहरीक के रहनुमाओं समेत सैकड़ों शुरका के खिलाफ 20 से ज्यादा FIR दर्ज किए गए हैं। हालांकि आप साफी बरादरी और पूरा मुल्क इस बात की गवाह है कि जहाँ जहाँ से ये लॉन्ग मार्च गुजरा और जहाँ जहाँ इसकी हिमायत में मुजाहरे हुए, वहाँ एक गमला भी नहीं टूटा है। जबकि हमारे इस पूरे तहरीक के दौरान तहरीक के रहनुमाओं, हमदर्दों और शुरका को गिरफ्तारियों का सामना है, जिसमें सबसे पहले जब लॉन्ग मार्च के पुरअमन शुरका इस्लामाबाद पहुंचे तो इन पर तशद्दुद के बाद 300 के करीब शुरका को गिरफ्तार किया गया, जिसमें खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग और तलबा भी शामिल थे। जबकि डीजी खान, तोंसा शरीफ और लियारी में इस तहरीक के हक में होने वाले एहतजाज में शरीक दर्जनों शुरका को गिरफ्तार किया गया था। इस लॉन्ग मार्च में शरीक हमारे दोस्तों और इनके खानदान शुरू दिन से प्रोफाइलिंग और अरेस्टमेंट का सामना कर रहे हैं, जिसमें इनकी वीडियोस और तस्वीर बनाए जा रहे हैं। जबकि लॉन्ग मार्च में शरीक जिबरी गुमशुदगी के शिकार अफराद की लवाकिन के घरों में छापे मारे जा रहे हैं और इन्हें फोन करके मुख्तलिफ तरीकों से धमकियां दी जा रही हैं। इसके अलावा हम बलूचिस्तान से डेथ स्क्वाड्स के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत बलूचिस्तान और वफाकी हुकूमत ने डेथ स्क्वाड्स के लोगों पर मुश्तमिल गिरोह का एक एहतजाजी कैंप हमारे धरने के बिल्कुल सामने लगाया है, जिसके जरिए आए रोज हमें हरासा किया जा रहा है। जबकि इस पूरे तहरीक के दौरान पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमारे कैंप का मुकम्मल तौर पर मीडिया ब्लैकआउट किया हुआ है। हालांकि ये मुल्की तारीख की सबसे बड़ी पुरअमन तहरीक में से एक है, जिसमें लाखों लोग शामिल है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने दानिस्ता तौर पर हमारी तहरीक की मीडिया ब्लैकआउट जारी रखी हुई है। जबकि हमारी पूरी तहरीक का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, जिसमें सबसे अहम नुक्ता निगरा वजीर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिबरी गुमशुदगियों के शिकार अफराद को दहशतगर्द करार दिया और इनके लवाकिन की तौहीन की गई। जबकि बलूचिस्तान के निगरान वजीर इत्तलात ने मुझ समेत पूरे तहरीक के खिलाफ मुत्तहिद प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, जिसमें हम पर झूठे और संगीन किस्म के इल्जाम आयद किए गए और हमें एक धमकियां भी दी गई। इसके अलावा एक टीवी एंकर पर्सन ने बाकायदा हमारी तहरीक और मुझ समेत हमारे दीगर साथियों के खिलाफ बाकायदा झूठ पर मबनी मुहिम चलाई और सोशल मीडिया के जरिए हमें मुसलसल हरासा भी किया जा रहा है। जबकि
ہماری تحریک کی بنیادی مطالبات میں جبری گمشدگیوں کا خاتمہ ہے، اور جبری گمشدگیوں کے خلاف صرف بلوچ نہیں بلکہ پشتون، سندھی، مہاجر، شیعہ، کشمیری، گلگتی، سرائکی اور پنجابی کے ساتھ ساتھ دنیا کے انسان دوست لوگ بھی اس غیر انسانی عمل کو روکنے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور اس انسان دشمن پالیسی اور عمل کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بلوچستان میں جبری گمشدگیاں اور ماورائے عدالت قتل بدستور جاری ہے، اور ہماری اس تحریک کے دوران متعدد لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا ہے. اور کل بلوچستان کے علاقے اتل میں کوسٹ گارڈز نے ایک گاڑی پر فائرنگ کی اور اس گاڑی کے ڈرائیور کو قتل کیا، جس کی سنوائی نہ ہو سکی اور انصاف کے دروازے اب بھی بلوچ لوگوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں. ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ ریاستی پوری مشینری بلوچ نسل کش پالیسیوں میں براہ راست ملوث ہے، اور مظلوم قوموں کی عملی اظہار اس تحریک کے تیسرے فیز میں لاکھوں کی تعداد میں بلوچ عوام نے سڑکوں پر نکل کر کیا ہے. معزز ساتھی حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ بلوچستان ایک جنگ زدہ خطہ ہے جہاں روز بلوچ بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. عالم ایران نے بلوچستان کے علاقے پنجگور میں میزائل اور ڈرون حملے کیے جہاں 2 معصوم بچے شہید ہوئے، اور اس کے بعد آج صبح مغربی ایران کے زیر انتظام بلوچستان میں ملے گا وہ مارا جائے گا یا غائب کیا جائے گا. لیکن اب ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے. اس تحریک کا ایک مقصد یہی بھی ہے کہ ہم اس ریاست اور اس کے تمام اداروں کو یہ بتا سکیں کہ ریاست بھلے ہی ہمیں انسان نہ سمجھے لیکن ہمارا سرمایہ ہمارے لوگ ہیں اور وہ زمین ہے جس پر ہم صدیوں سے رہ رہے ہیں. ہم اپنے بلوچ عوام اور اپنے سرزمین کی کو ریاستی درندگی اور لوٹ مار کا نشانہ نہیں بننے دیں گے. ہم پورے منظم عوامی قوت کے ساتھ اپنے قوم کی نسل کشی کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں اور آخری دم تک کھڑے رہیں گے. تم تشدد کرو گے، ہم اس سے زیادہ ابھر کر آئیں گے. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد انتظامیہ کے واضح طور پر ہمارے پرامن احتجاج کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا تھا، اور اسلام آباد انتظامیہ سے ہم نے ہمارے دھرنے کے مد مقابل لگایا گیا سرکاری کیمپ میں خطرناک پروفیشنل کلرز کی موجودگی کے سبب سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا تھا. لیکن اسلام آباد انتظامیہ اس پر خطر نوید کو نظر انداز کرتے ہوئے اور اس کے علاوہ ہمیں وہاں سے مختلف طریقوں سے ہراساں کرنے کے حوالے سے بھی اسلام آباد انتظامیہ کو آگاہ کیا گیا، لیکن انتظامیہ نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، جس کے سبب دھرنے میں شریک خواتین، بچے اور بزرگ ذہنی اذیت کا شکار ہے. ہمارے پرامن تحریک کے خلاف یہ صرف ریاستی پرتشدد اقدامات اور غیر سنجیدہ رویے کے چیدہ نکات ہے. اگر ہم تمام پہلوؤں پر بات کریں تو شاید یہ پورا دن بھی اس کے لیے کم پڑ جائے گا. معزز صافی حضرات، جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری اس تحریک کے اپنے تیسرے مرحلے میں ہے، جہاں ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے جاری ہے، اور اس کے ساتھ یہاں اس دھرنے میں روزانہ کی بنیاد پر بلوچستان بھر سے جبری گمشدگیوں کے شکار افراد کے لواحقین آ رہے ہیں اور اس کا حصہ ہو رہے ہیں، اور یہاں ان کے پیاروں کی جبری گمشدگیوں کے کیس کو بین الاقوامی قانون کے تحت رجسٹر کیے جا رہے ہیں. جبکہ آج ہم اس پریس کانفرنس کی توسط سے بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری اس تحریک کو جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہیں، جس میں اس تحریک کے تیسرے فیز جہاں ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے جاری ہونے کے ساتھ ساتھ اب اس تحریک کے چوتھے فیز کا اعلان کرتے ہیں، جس میں ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بلوچ نسل کشی اور بلوچستان میں ریاستی ظلم اور جبر کے خلاف آگاہی مہم چلائی جائے گی. اس آگاہی مہم میں ہم اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں وزٹ کر کے گھر گھر آگاہی مہم چلائیں گے اور اسلام آباد کے عوام کو ہمارے ساتھ ہونے والے ریاستی مظالم، جبر اور بربریت کی حقیقت سے آگاہ کریں گے، اور اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے 21 دسمبر کو تمام مظلوم اقوام کا ایک بین الاقوامی کانفرنس کا بھی انعقاد کریں گے. آخر میں ہم ایک بار پھر اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے ریاست کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ ایک پرامن احتجاجی تحریک ہے، اپنے مطالبات کے تسلیم ہونے تک ہر صورت جاری رہے گی، جس کے لیے ہم ہر طرح کے سخت حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے. اب یہ ہماری ریاست کی سنجیدگی پر منحصر ہے کہ وہ اس تحریک کو کتنا طول دینا چاہتی ہے، اور مذاکرات کی طرف سب سے پہلا قدم بالاچ بلوچ سمیت عطا اللہ بلوچ کے قاتلوں کو فوری سزا اور اس تحریک سے جڑے ہوئے ہر فیملی کے بچوں کی بازیابی شامل ہے. آخر میں پھر سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس تحریک سے جڑے کسی بھی شخص یا اس تحریک کے دوران اگر کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے تو اس کی تمام تر ذمہ داری ریاست اور اس کے ادارے پر عائد ہوگی. تھینک یو. ڈاکٹر صاحبہ ایک سوال ہے، لوگ بہت سارے پوچھ رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے UN سے کیوں مطالبہ کر رہے ہو، اور پاکستان میں جو یہ کل ڈرائیور شہید ہو گیا، پنجگور میں جو حملے ہو گئے، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان میں جو کل ڈرائیور شہید ہوا ہے اسے مارا کس نے ہے؟
انہی کے خلاف تو ہم یہاں بیٹھے ہیں نا. ریاستی جبر ہے, ریاست براہ راست مار رہی ہے, اس لیے ہم UN کے پاس جانا چاہتے ہیں. کل ریاستی اداروں نے ڈائریکٹ ہٹ کیا ہے اس بندے کو. ان کی امید میں ہم یہاں بیٹھیں گے کہ وہ ہمارے پاس آئیں گے, ان سے تو کوئی امید نہیں ہے نا. انہوں نے ڈائریکٹ فائر کیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو آپ نے ایران والے حملوں کی بات کی, اس کو کس تناظر میں دیکھیں کہ دونوں طرف آپ نے بلوچ کا حوالہ کیا؟ دیکھیں, یہ بلوچ نسل کشی کی جاری وہ پالیسی ہے جس کے خلاف ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں. اس کا میں یہی کہنا چاہوں گی کہ دونوں اطراف عورتیں اور بچوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. دونوں اطراف میں دونوں وہ قوتیں ہیں جو عورتوں اور بچوں کو مارنے پر مبارکبادیاں دے رہی ہیں. کل جب بچوں کو مارا گیا تو مبارکبادیاں دی گئی, اور آج بھی وہ بچوں کو مارنے پر شاباشیاں بٹوری جا رہی ہیں کہ آپ جو ہے نا ایران کو شاباشیاں دیں یا ایران آپ کے پاکستان کو شاباشیاں دے. تو یہ وہی جاری نسل کشی ہے جس کے خلاف ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں, اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے فیک سیکیورٹی کے نام پر معصوم بچوں کی قتل عام بند کی جائے, بچوں کا قتل عام بند کیا جائے. وہ بچے جو شاید زندگی کے ابھی پہلے اسٹیج پر بھی نہیں تھے, ان کو پتہ بھی نہیں تھا, آپ ان پر عملہ کر کے اپنے کون سے سیکیورٹی کے تحفظ کرنا چاہتے ہیں. میں بالکل آپ کے سوال کا میں جواب دوں گا. جیش العدل کا آپ نام لیں یا کوئی دوسرے تحریکوں کا, کل جب ایران نے ہٹ کیا ہے اس نے بظاہر کہا ہے کہ میں نے جیش العدل کے ایک ٹھکانے کو مارا ہے, اس کے بندے کو مارا ہے, لیکن 3 سال کا ایک بچہ بھی مرا ہے, دوسرے کی عمر 4 ہے. یہ خواتین, یہ تو کامن سینس ہے. کسی کو اب یہ تصویریں دکھائیں آپ کو وہ کلیئر کرے گا کہ 3 سال کا بچہ کسی تحریک کا نہیں ہے. یہ کامن سینس ہے. آج پاکستان نے بھی جو جوابی کارروائی کی ہے اس نے پھر ہمیں مارا ہے. پاکستان نے اس نے جو میزائل پھینکا ہے اس میں پھر ایک 3 ماہ کا بچہ ہے, دوسرا اس سے بڑا ہے, ایک 2 سال کا ہے. ان کی لاشیں اب دیکھیں, ہم بچوں کو جو باندھتے ہیں نا, ایک خاتون ہے جو اس گھر کی ہے, بظاہر اس مرد کو, اگر وہ مرد تو ہر وقت گھومتے رہتے ہیں نا, بازاروں میں ہوتا ہے, اگر آپ کو انہیں پکڑنا ہے تو ان سے کوئی یہاں پہ انکاری نہیں ہے کہ آپ کسی کو نہ پکڑیں, لیکن عورتوں اور ان بچوں کو مارنا یہ کھلی دہشت گردی ہے. اچھا, یہ تم حیران ہے, دونوں ملکوں کی جنگ ہے, آرمی والے بارڈر میں خود بارڈر ایریا کا ہوں, وہاں ایک ساتھ دونوں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں, ابھی بھی پی رہے ہوں گے. اگر کوئی وہاں پہ چھپا کے ویڈیو بھیج دے نا, ابھی بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں. یہ اس طرف میزائل فائر کر کے بلوچ کو مار دے, وہ اس طرف پھر ان کو مار دے. اچھا, اسلام آباد میں آج میں گھوم رہا ہوں, جہاں 2 لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ ناچ رہے ہیں کہ ایران نے بدلہ لے لیا. بخدا ہم دل میں رو رہے ہیں, خدا کی قسم. آج وہ ایک ہوٹل کے سامنے بیٹھے ہوئے تو سارے ویڈیو کھول کے ایران کو بدلہ دے دیا, ایران کو بدلہ دے دیا. اتنا غصہ آیا ہے نا کہ آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں. ایران نے کس کو بدلہ دے دیا؟ آپ نے ان کو مارا, وہاں بھی بلوچ مرے, یہاں بھی. ہاں, اگر یہ جنگ اسلام آباد اور تہران کے درمیان ہوتی, یہاں ایک دوسرے کے اوپر میزائل گرتے, تو ہم سمجھتے کہ یہ بالکل 2 ملکوں کی جنگ ہے. لیکن اس وقت یہ ڈائریکٹ بلوچوں کو ہٹ کر رہے ہیں, وہ بھی اور یہ بھی. ڈاکٹر صاحب, پاکستان اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے لوگ جو ہے نا جنگ سے بہت دور ہیں. یہ جنگ جو ہم پر آگے کی گئی ہے بلوچستان پر, بلوچ پر, وہ کافی عرصے کی جنگ ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں, جس پر ہم نے 56 ڈے سے بات کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں پاکستان ڈائریکٹ فوج کشی کر رہی ہے, بچوں کو مار رہی ہے, اور ان بچوں کے مارنے پر جشن منایا جاتا ہے, مبارکبادیاں دی جاتی ہیں. تو ہم یہ اس پر بات کر رہے ہیں کہ بچوں کو مارنے پر آپ نے کون سا تیر مار لیا؟ کیا آپ بچوں کے مارنے پر جو ہے نا جشن منائیں گے؟ کیا یہ وار کرائمز نہیں ہے؟ کیا اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے؟ دونوں اطراف میں بلوچ مر رہے ہیں, دونوں اطراف میں بلوچ معصوم جو عورتیں ہیں, بچے ہیں, وہ پرائم ٹارگٹس ہیں اس اسٹیٹ کی. اگر آپ جانتے ہیں کہ دوسری طرف بھی دہشت گرد ہے اور اس طرف بھی دہشت گرد ہے تو پکڑے نہ انہیں. عورتوں اور بچوں پر کیوں آپ لوگ حملہ کرتے ہیں؟ ہم نے اسٹارٹ سے کہا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے نا اپنے وائلنس کو سیکیورٹی کے جسٹیفائیبل کر کے معصوم لوگوں کو مار رہا ہے, سویلینز کو مار رہا ہے, عورتوں کو مار رہا ہے, بچوں کو مار رہا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے جنگ کے نام پر صرف سیلیبریشن کی ہے, ان کو میں کہتی ہوں کہ آج ہم لوگ خون کے آنسو رو رہے ہیں. آج ہم رو رہے ہیں کیونکہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں بلوچ نسل کشی کے خلاف. لاکھوں لوگ بلوچستان میں نکلے ہیں, لاکھوں لوگوں کا نکلنا آپ کو نظر نہیں آتا ہے. اس کے بعد بھی آپ کی ریاست کیا کرتی ہے؟ اس کے جواب میں ہمارے معصوم بچوں کو مارتی ہے, اور ان لوگوں کو مارتی ہے جن کا کوئی قصور نہیں ہے, جن کا جنگ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. علماء کونسل کے چیئرمین نے 2 دن پہلے طاہر اشرفی نے سامنے والے کیمپ میں ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ یہ جو اس سامنے والے کیمپ میں لوگ بیٹھے 200 ہفتے یا 200 سال یہاں پر بیٹھے رہیں. میں نے وزیر اعظم پاکستان انوار الکاکڑ سے یہ بات کی ہے کہ ان کے ساتھ
کسی قسم کی رعایت برتنی نہیں ہے، کیونکہ یہ ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو کیا سمجھتی ہیں پاکستان کے وزیر اعظم کی میوچل کنسرن سے ایسی پریس کانفرنس ہوتی ہے تو آپ کو انصاف مل پائے گا یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کر؟ یہ جس موٹے بندے کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ڈرنک تھا ایک انٹرویو کے دوران. آپ اس کو عالم کہہ رہے ہیں نا, انٹرویو کے دوران اس نے شراب پیا تھا. اور اس کی ایک اور ویڈیو سے پہلے بھی ہمارے پاس آئی تھی, گاڑی میں اسے پولیس والے اتار رہے ہیں, شراب کے نشے میں اتنا دھت ہے یہ گاڑیوں کے ساتھ کہ اسے پولیس والے پکڑ رہے ہیں اور یہ گر رہا ہے نیچے, اتنا شراب پیا ہوا تھا. اور بتا بھی رہا ہے کہ کچھ زیادہ آج میں نے پیا ہے. یہ ہے کہ ہمارے بارے میں کچھ بات کریں. میرے خیال میں جیسے 2% کے لوگوں کے تو ہم سوالوں کے جواب بھی نہ دیں, ان کی آپ یہاں بات بھی نہ کریں. ان کی اوقات کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جمال رئیسانی کیمپ کا جو ایشو ہے وہ جینون ہے. میں نے وزیر اعظم سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس مسئلے کو جلد از جلد ہائی لائٹ کریں, حل کریں. میں ہم نے اپنا پریس کانفرنس کیا تھا. ہم میڈیا کے ذریعے یہ پیغام پہنچانا چاہتے تھے کہ بلوچستان ایک جنگ زدہ ایریا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ ایک پرامن تحریک پیچھے بیٹھے ہوئے عورتیں بچے کیا مانگ رہے ہیں؟ انصاف مانگ رہے ہیں, اپنے بچوں کو مانگ رہے ہیں کہ جاؤ اپنے اسلام آباد کے ہائی کورٹس میں اس کو پیش کرو. اور اس کے مقابلے میں وہ کیمپ لگایا گیا ہے جس کو اگر آپ کے کہنے کے مطابق جس کو وزیر اعظم کی تائید حاصل ہے اور وزیر اعظم کے نام پر پریس کانفرنسز کی جا رہی ہے. یہی وہ دستور ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اس ریاست میں 2 دستور ہے. ایک وہ دستور ہے جو 1948 میں بنایا گیا ہے جس کے تحت بلوچوں کی صرف نسل کشی کی جائے گی. بلوچ کا جو بچہ 3 مہینے کا ہے اس کو بھی مارا جائے گا, بلوچ کا جو بزرگ 80 سال کا ہے اس کو بھی مارا جائے گا, اور اس کے درمیان میں جتنے لوگ ہیں ان کی جگہ آپ کے 4x4 کی ایک ٹارچر سیل بنائی گئی ہے, اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے. بلوچستان میں وہ جنگ جاری کی گئی ہے. مجھے ڈر ہے کہ اگر وہ جنگ آپ کی دہلیز پر پہنچ گئی تو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. وہ جنگ جو ہم پر آگے کی گئی ہے جہاں پہ ہمارے بچے عورتیں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے, کوئی بھی. آپ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ایران میں جو لوگ مرے اس کے لواحقین یہاں موجود ہے اس دھرنے میں. وہ بھی رو رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو مارا گیا ہے. مگر اس کا جواب کون دے گا؟ کیا اس ریاست کے پاس اس کا جواب ہے؟ یہی ہم بتانا چاہتے ہیں, یہی ہم پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں. لیکن دیکھیں تو صحیح, کہاں ہے آپ کی سو کالڈ میڈیا؟ کہاں ہے آپ کی سو کالڈ ریاست کی میڈیا اور اس کی مشینری؟ آئے ہم آپ کو ایکسپوز کر کے دکھا رہے ہیں, آپ کا کام آپ کو آسان کر کے دکھا رہے ہیں کہ یہ ہے وہ بلوچستان. مگر آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ 2 قدم پہ وہ جو سامنے والے بیٹھے ہیں ان کو کوریج دے رہے ہیں, لیکن یہاں پہ جو ہم بیٹھے ہیں آپ ہم سے آنکھیں نہیں ملا سکتے. آنکھیں ملانے کی جرات نہیں ہے آپ لوگوں میں, اسی وجہ سے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. بس ڈرے اس دل سے کہ جو جنگ آپ لوگوں نے بلوچستان کی سرزمین پر آگے کی ہے نا, وہ جنگ آپ کے گھروں تک نہ پہنچے, وہ جنگ آپ کی دہلیزوں تک نہ پہنچے. جب بلوچوں کے 3 مہینے کے بچے بھی آپ کی بمباریوں سے مرتے ہیں, 3 مہینے کے بچے. اور افسوس, بے ضمیری کا مقام تو دیکھیں, شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو کہ تم لوگ اس پر سیلیبریشن کر رہے ہو, خوشی منا رہے ہو کہ آپ کے نمبر 1 ایجنسی اور آرمی کے میزائل سے مرنے والا جو بچہ ہے وہ 3 مہینے کا بچہ ہے. خوشی منانی چاہیے آپ لوگوں کو. یہ آپ کے ایز اے قوم آپ کی پستگی کا اظہار کرتا ہے کہ آپ لوگ کتنا پستہ سوچ رکھتے ہو اور انسانیت کے لحاظ سے آپ لوگ کتنے پستے ہو. 3 مہینے کا بچہ, اس کی پہچان بلوچ تو نہیں تھی نا, اس کو بھی مارا گیا. کیا ہے کہ اس 3 مہینے کے بچے پر جو ہے نا آپ سب لوگوں کو شرم نہیں آنی چاہیے تھی؟ اس کے بعد بھی ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگ کس لیے یہاں بیٹھے ہو؟ ہم آپ کی ریاست کی تمام تر مظالم کو ایکسپوز کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. کرتے رہیں گے. اور میں بخدا کہتی ہوں کہ یہ لوگ یہاں سے چلے بھی جائیں نا, اور بھی آئیں گے, آتے رہیں گے. ہم نے آپ کی تاریخ میں نا جا کر بلوچوں کی تاریخ دیکھے, آپ کی تاریخ میں دھوکہ لکھا ہے اور ہماری تاریخ میں قربانی. آپ نے بنگالیوں کو دھوکہ دیا, آپ نے سندھیوں کو دھوکہ دیا, آپ نے پشتونوں کو دھوکہ دیا, آپ نے بلوچوں کو دھوکہ دیا, اور ہماری تاریخ قربانیوں سے بڑی پڑی ہے. ہم نے قربانی دی ہے, اور آج لاکھوں کی تعداد میں جو بچے نکلے ہیں نا بلوچستان میں, ہم نے ان کو اپنا پیغام پہنچا دیا ہے. یہ وٹنس ہے یہ سارے لوگ.